बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सरली अमरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज मैं आपसे फिर एक बार बातचीत करूंगी और आज का जो मेरा जो टॉपिक है या जो मज़मून है वो यही है कि मोमिन किस तरह का बंदा होना चाहिए, मोमिन में क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए। और इसका आगाज़ जो मैं करूँगी वो इकबाल साहब की एक छोटी सी नज़्म है, उससे करूँगी कि इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ। इसकी शुरुआत करती हूँ इसी लाइन से। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ, बेबाकी और हक़ गोई से घबराता है मोमिन, मक्कारी और रुबाही पे इतराता है मोमिन। जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही का डर हो, वो रिस्क बड़े शौक़ से खाता है मोमिन। किरदार गुफ्तार का अम्ल का मोमिन, कायल नहीं ऐसे किसी जंजाल का मोमिन। सरहद का मोमिन कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढे से भी नहीं मिलता कुरान का मोमिन। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ। मैंने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा है कि हम मोमिन हैं, सब लोग मोमिन हैं। अल्लाह पाक ने हम सबको मोमिन बनाया है, लेकिन हमने अपने आप को किस किस दर्जों में बांट लिया है। मतलब हम मोमिन अलग अलग फ़िरक़ों में, वही वाली बात आ गई कि अल्लाह मना करता है कि हमको एकजुट होकर रहना चाहिए, लेकिन हम हर तरह के मोमिन बन गए। लेकिन हम वो मोमिन नहीं बने जो अल्लाह हमसे चाहता है या जो कुरान हमें बताता है कि इस तरह का हमें मोमिन बनना है, हम उस तरह के मोमिन नहीं बने। और उसकी जो बेसिक जो वजह है कि हम मोमिन क्यों नहीं बने, उस तरह के मोमिन हम क्यों नहीं बन पाते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि हम हर वो काम करते हैं क्योंकि कलाम पाक से हमारी दूरी है, हम पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो इस वजह से दूरी होने के सबब हम उसमें वो चीज़ें अपनाते चले जाते हैं दूसरों को देख के कि अरे भाई ये तो बड़े आराम से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, इनके यहाँ तो कोई उलझन नहीं है, इनके यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, फ़लाँ शख्स बड़े अच्छे से रह रहे हैं। तो हम हर चीज़ वो अपना लेते हैं जो हमारे आंखों के सामने होती, बग़ैर ये जाने कि ये सही भी है या गलत है। तो इस वजह से हम लोग रास्तों से भटक जाते हैं और फिर हम आज अलग अलग तरह से अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं, जिसमें हमारे जिस्म को, जिसमें हमारी शख्सियत बड़ी कंफर्टेबल होती है। हम सोचते हैं बस यही हमारा एक दायरा है, हम इसी में अच्छे हैं और इसी में हम कट शॉर्ट करके अपने आप को सेट कर लेते हैं और मोमिन बन गए। भाई हाँ, हम इस तरह के मोमिन हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी और बहुत ही अच्छा उसका मौजू था और बहुत ही अच्छा उन्वान था, और उसमें जो मुसन्निफ़ थे उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लिखा था कि आजकल तो ये हाल हो गया है कि जो एक आप लोग भी जानते होंगे, आजकल ये टैटू का रिवाज हो गया, जो हमारे यहाँ तो नहीं है। दीन इस्लाम में इस तरह की किसी भी निशानी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन आजकल एक फ़ैशन है ये, जो यंगर जनरेशन में हम देखते हैं कि टैटू बनवाते हैं। तो एक साहब जो थे वो टैटू बनवाने गए, तो उन्होंने अपने बाजू पे कहा भाई शेर का टैटू बनवा दो। तो वो शेर का टैटू जब वो बनवाने गए तो उसने जब गोदना शुरू करा, जहाँ से शुरू करा उसने लगाकर मशीन से या सुई से, जैसे भी करते होंगे, तो उसने मूंछ की तरफ से बनाना शेर को शुरू किया। तो उनको बड़ी तकलीफ़ मालूम हुई, बड़ा उनको दर्द हुआ। तो उन्होंने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्या करें? बोले रुक जाओ, छोड़ो छोड़ो, मूंछ मत बनाओ, चलो उसके बाद से शुरू करो। खैर उसने बाद से शुरू करा। उन्होंने चलो चलो पूँछ की तरफ से मैं बनाता हूँ। उसने पूँछ की तरफ से बनाना शुरू करा। अब इनको फिर बहुत तकलीफ़ हुई। बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये करो, थोड़ा सा पूँछ को भी रहने दो, उसे भी छोड़ दो, इसको फिर से बनाओ, थोड़ा कम करके बनाओ। तो बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने और शॉर्ट करके और शॉर्ट, मतलब जितनी तकलीफ़ होती गई वो उस हिस्से को कम कराते रहे और आखिरकार बड़ा एक अजीब सा नमूना उन्होंने बनवा लिया। वही हाल आज हम लोगों का हो गया है कि हम लोग जो दीन को अपनाना चाहते हैं वो अपनी सहूलत के हिसाब से, कि भाई ये तो हम कर पाएंगे काम, ठीक है, आसान है, कर लेंगे तो ठीक है भाई, ये ठीक है। और जिस काम में हमें करने में परेशानी आ रही है, मुश्किल आ रही है, तकलीफ़ का सामना है, तो वो हम छोड़ देते हैं। तो हमारा हाल उन्हीं साहब की तरह है कि भाई मूँछ नहीं होगी तो क्या, शेर तो शेर ही कहलाएगा। अगर पंजे नहीं होंगे तो क्या, तो शेर ही कहलाएगा। तब भी अगर पूँछ नहीं होगी तो क्या, शेर तो शेर ही कहलाएगा ना। तो वही हाल हमारा हो गया है, उसी शेर का सा हाल हो गया जिसकी ना मूँछ है, ना पूँछ है, ना कुछ है, कि अपनी सहूलतों से हिसाब से हमने एक डेफिनेशन बना ली कि हम याले मोमिन हैं, वाले मोमिन हैं, फलाना मोमिन हैं। लेकिन हम अल्लाह के बंदे मोमिन नहीं बन पाए। हम सबके मोमिन बन गए मगर अल्लाह के बंदे हम मोमिन नहीं बन पाए। और अल्लाह पाक ये कहता है कि अगर मेरा बंदा जो है, सूरह निसा में कह रहा है अल्लाह पाक, आयत 31 है, अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिससे तुमको मना किया गया है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त वाली जगह जन्नत में दाखिल करेंगे। मतलब अल्लाह पाक इतना रहीम है, इतना करीम है
کہ وہ ہمارے چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دے گا، وہ تو ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نیک بندے بنیں. بیسک ہم یہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، حرام نہ کھائیں، زناکاری نہ کریں، کسی کا مطلب تکلیف جانتے بوجھتے کسی کو نہ دیں. اب ایک اور آج کل بات سننے میں آتی ہے کہ یہ بھی بڑا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور اگر کسی کا دل دکھاؤ گے تو وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. یہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اب آپ ایک بات مجھے بتائیے، اگر کوئی انسان چوری کر رہا ہے اور اسے پکڑا گیا اور اسے 4 لوگوں نے ڈانٹا، نصیحت کری یا مارا، تو اس کا تو دل دکھ رہا ہوگا. تو اس کا مطلب وہ اگر چور کا دل دکھ رہا ہے تو وہ سب جو بیچارے نصیحت کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، تو وہ سب جہنم میں جائیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی مطلب کسی شخص نے کسی کے ناحق زمین جائیداد پہ قبضہ کر لیا یا کچھ کر لیا، اور اپنے بازو بل سے، اپنی ہمت سے، طاقت سے، اپنے خوف سے، اور دوسرے لوگ پھر اس کی مدد کو جائیں، تو جس کو بے دخل کریں گے تو فی الحال تو اس وقت اس کا دل ہی دکھے گا کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے مجھے بے دخل کر رہے ہیں. تو دل دکھ رہا ہے تو کیا پھر جتنے لوگ اس کو ہٹا رہے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیا وہ سب جہنمی ہو گئے؟ تو پہلے اپنے دماغ کی تھوڑی سی کثرت کریے. غلط کاموں سے آپ روکیں گے تو مجرموں کا تو دل دکھے گا ہی، برے لوگوں کا تو دل دکھے گا ہی. آپ اچھی بات کہیں گے جس میں ان کو تکلیف ہے ماننے میں. اگر مان لیجیے کوئی انسان بہت جھوٹ بول رہا ہے، قسمیں بھی اٹھا رہا ہے دن رات، جھوٹی بول رہا ہے قسمیں، اور جھوٹ کا تو اتنا فیشن ہے، اور جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے. جھوٹ تو اتنے آسانی سے لوگ بول لیتے ہیں کہ اس کا کچھ کہنے کا ان کو مطلب یاد بھی نہیں رہتا. اور جھوٹ کے ساتھ سب سے بڑی خوبی یہ ہے، جو میں اس کی آپ کو خوبیاں گنوا دوں، کہ جھوٹ کی عمر بہت کم ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا حافظہ بہت خراب ہوتا ہے، اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا میں نے کب کیا بولا تھا. جبکہ اس کے برعکس سچائی کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، اور سچ بولنے والے کو یہ یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا بولا تھا، کیونکہ سچ ہوتا ہے. تو اس بات کو اگر ہم سمجھیں گے تو بہت سی اچھی چیزیں. پہلی بات، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کو پریشان نہ کریں، ہم حرام نہ کھائیں، ہم اپنے اللہ کی ان باتوں کو مانیں کہ مطلب اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اور گھر والوں کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ جو ہمارے گھر کا مطلب بڑا ہے، سربراہ ہے، جو کما کے لا رہا ہے، جیسی محنت کی روزی لا رہا ہے، اس پہ صبر اور شکر ادا کریں. کیونکہ یہ زندگی ٹیمپریری فیز ہے، ہماری لائف کی منزل نہیں ہے. میں بات بھی آپ کو بتا چکی. ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور لاؤ مطلب دیکھو وہ ببلو کے پاپا تو اتنا یہ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ فلانا کے گھر کے ان کے تو والدین اتنا کر رہے ہیں، اور آپ تو بالکل کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں، آپ تو بالکل کاہل ہو گئے. یعنی وہ بندہ بیچارہ سیدھی راستے سے جو کما کے لا رہا تھا، اس کو اتنا بیل یا گھوڑا بنا دیا ریس کا کہ پھر وہ بھول گیا کہ وہ کیسے صحیح لائے کیسے غلط. پھر وہ ہر طریقے سے کمانے کی سوچنے لگا. تو اس میں پھر یہ کہہ دیجئے، بہت سے لوگ یہ کہتے تھے ہم نے تھوڑی کمایا تھا، کما کے تو یہ لوگ لا رہے تھے. تو وہاں آپ نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ آپ نے ہی تو اس کو انسٹیگیٹ کیا کہ جاؤ کما کے لاؤ، کسی بھی طرح سے لاؤ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنی ضروریات کو بھی اتنا ہی رکھنا ہوگا جہاں تک ہم اس کو ایمانداری سے اور اچھائی سے پورا کر لیں. اور تو ایسی چیز ہے جو یہ کبھی بھر ہی نہیں سکتی. اس میں تو آپ جتنا لالچ کریں گے وہ آپ کا لالچ بڑھتا جائے گا. تو اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنا کہ نہیں بس اتنا ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ مرنے کے بعد چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی فقیر ہو، جانا سب کو ایک صحیح اتنا ہی. قبر میں بھی سائز ملتا ہے. یہ نہیں بھائی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو ان کی قبر میں ہیرے لگیں گے، موتی لگیں گے، ٹائلس لگے گا، ایئر کنڈیشن لگیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ ہی آپ کو جا کے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ سب ایک ہے. کوئی بندہ نہ اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے. اونچا نیچا یا بڑا چھوٹا جو انسان بنتا ہے وہ اپنے اعمالوں سے بنتا ہے. اگر کسی کے اعمال اچھے ہیں تو وہ بندہ چاہے کتنا ہی فاقے و فقہ میں اس نے زندگی گزاری ہو، وہ بندہ اللہ کے نزدیک بھی بہت اعلیٰ ہے اور دنیا میں بھی اس کی عزت ہے. اور جو بندہ چاہے کتنے ہی کروڑوں کما لے، کتنے ہی اربوں کما لے، اور وہ اللہ کو مطلب صحیح راستے سے نہیں کمایا، لوگوں کو راضی نہیں رکھا، تو چاہے کتنا بھی بڑا اپنی نظر میں بن جائے، لیکن وہ اس سے زیادہ گھٹیا اور کم ظرف کوئی نہیں ہو سکتا. تو آپ یہی دیکھ لیجئے کہ جہاں آپ کسی بھی گھر میں جائیے، اگر کسی گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیے ہماری حالات کیا ہیں. ہم مطلب کتنا ایک کہتے ہیں نا بالکل خاکسار انسان ہے کہ مرنے کے بعد جن کے لیے ابھی تک ہم ابا تھے، اماں تھے، خالہ تھے، نانی تھے، پھوپھی تھے، مطلب ایک ہمارا نام ہوا کرتا تھا کہ ہمارا یہ نام ہے. جیسے میرا نام شائستہ ہے، اگر ابھی میرا انتقال کر جاؤں یا میری ڈیتھ ہو جائے تو ابھی اگر میرے گھر کوئی آئے گا تو فوراً بچے کہتے ہیں یہ جو بھی عزیز ہوں گے دیکھیں میت وہ لیٹی ہے. مطلب تب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ امی وہاں لیٹی ہوئی ہے، یہ شائستہ وہاں لیٹی ہوئی، ایسا نہیں. وہیں سے لفظ بدل گئے. وہاں پہ فوراً کہا جائے گا دیکھیے وہ میت وہ ہے.
مطلب جہاں پہ آپ کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، اسے کمانے میں تو آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ یہ بھی بھول گئے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. تو ان سب باتوں کو اگر یاد رکھیں گے تو بہت ہی آپ مطلب اچھی اور سکون کی زندگی گزاریں گے. نہیں تو زندگی کیا ہے. ایسے تو ایک اور شعر جو ہے بہت ہی اچھا ہے اقبال صاحب کا، اور بڑی ان کی شاعری میں ایک کہتے ہیں نا گہرائی ہے، فلسفہ ہے، اس کو اس سے بھی نصیحت ملتی ہے کہ بہت خوبصورتی سے وہ کہتے ہیں کہ قلب میں سوز میں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پاس نہیں، وسیع میں ہم تو نصاری تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو ہماری تو آج یہ حالت ہو گئی کہ ہمارا تو ایک کرائٹیریا ایک دنیا میں بنا لیا ہے. مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے جاہل ہوتے ہیں، بڑے مطلب گندے سندے رہتے ہیں. ان کا ایک یہ ہے کہ ان کے بچے بہت ہوتے ہیں، اور ایک مطلب ایک عجیب کرائٹیریا، ایک عجیب اپنا ایک حلیہ بنا رکھا ہے جو ہم منظر عام پہ لوگ جو امیجن کریں مسلمان کون ہوتے تو ہمارے، جبکہ اس کے برعکس ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ایمانداری. سب سے پہلی بات دین ایمان میں کون جو بھی آتا ہے اس کا پہلا کیا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلا کلمہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ طیب. طیب مانے پاک، یعنی آپ دل سے بھی پاک ہو، دماغ سے بھی پاک ہو، آپ کا دل دماغ دونوں پاک صاف ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی خرافات نہ ہو، کوئی مطلب ایک گندی سوچ نہ ہو، آپ کا دل دماغ دونوں پاک ہو، دین اس آپ کا جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہو. ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے صفائی نصف آدھا ایمان ہے، اور اس کے برعکس ہمارے یہاں کیا ہے؟ اس کا الٹا ہے. پہلا کلمہ جو انٹری ہے جہاں سے ہم پڑھ کے انسان مومن بنتا ہے، وہیں پہ صفائی کی کیا اہمیت ہے. لیکن ہم صفائی کو بھی بھولے ہیں، نہ تو کپڑوں کی اپنی صفائی کا ہوش ہے، نہ اپنے دل کی صفائی کا، نہ دماغ کی صفائی کا. دل میں بھی بغض ہے، دماغ میں کینے بھرے ہوئے ایک دوسرے کے لیے. ابھی کوئی آ جائے گا، چاپلوسی کا یہ عالم ہے، ابھی کوئی آ جائے بھر پلیٹ اس کو ٹرے ناشتے کرائیں گے، ابھی وہ گیٹ تک گیا نہیں اور اس کی اسی ابھی جس کی چاپلوسی ہو رہی تھی اس کی غیبت شروع. اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ سامنے سے سچ بول کے اس سے بات کر سکیں. تو اس حال میں پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو بڑے اچھے مرتبے دے گا اور جنت میں آپ کے لیے تو مطلب سب آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں کہ قوم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے گی، فوراً سیدھی جنت میں جائے گی. تو یہ غفلت ہے. یہ ہم اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے سردار اعلیٰ ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اپنی ہمارے سامنے جو ایک مطلب گزار کے ایک ہمیں اگزامپل، ایک سرچشمہ حکمت اور عمل کا دے گئے، اس کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ ان کو سمجھ رہے ہیں، نہ ان کی سنتوں کا اتباع کر رہے ہیں. بس گئے مصلی بچھایا، فرض پڑھی، سنتیں پڑھی، چلے آئے اٹھ کر. سنتیں تو مطلب پریکٹیکل لائف میں بھی اتاریے. اگر محبت ہے ان کی ہر بات کو یاد کریے، ان کی ہر بات کو بڑوں سے سنیے، پڑھیے اور اپنی زندگی میں اتاریے. اگر نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر کیا ہے زندگی. آپ مومن وہی والے ہیں، سب طرح کے مومن ہوں گے، لیکن اللہ کے مومن یا قرآن والے مومن آپ نہیں بن پائے. اور اپنی جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ شیئر کریے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اللہ سننے والا ہے. اللہ کہتے نہیں شاگرد، ہماری جو بھی پریشانی ہے، جو بھی الجھن ہے، جو بھی تکلیف ہے، وہ ہر لمحے ہمارے پاس ہے. اس سے زیادہ قریب تو کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو اس سے آپ اپنی الجھنیں دعائیں مانگیے، شیئر کریے. جیسے وہ خود کہتا ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں کلام پاک تو آپ جانیں گے کہ سورہ یوسف میں آیت 86 میں کہتا ہے انما اشکو باسی و خزونی الا للہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں. یعنی جو بھی ہے اللہ سے جو بندہ کرے گا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اللہ سے کرے گا، اللہ اس سے سنے گا. تو جب آپ کے پاس اللہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، تو اس سے کوئی نہیں مانگ رہا ہے، جو نہ کوئی تانا دے رہا ہے، نہ کچھ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیوں بار بار مانگنے آ جاتے ہو، کیوں منہ اٹھا کے. لیکن اس سے نہیں مانگیں گے، سب سے مانگیں گے. یہی وہ بات ہے کہ ہمیں کس کا بندہ بن کے رہنا چاہیے؟ اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے، اور اپنا ہر عمل اور اپنا ہر کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے جس طرح سے گزاری، اس طرح سے ہمیں چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس بات کو میں پھر آپ سے بار بار کہوں گی کہ اس بات کو آپ سنیے، زیادہ سے زیادہ اپنے لائف میں اتاریے اور اپنے اپنوں کو بھی بتائیے، اور اچھی اچھی باتوں کو دنیا میں پھیلائیے، بری باتوں سے بچیے، گریز کریے اور مل کے رہیے. آپس میں تفرقوں میں نہ بٹیے، فرقوں میں نہ بٹیے اور نہ فتنے اچھالیے. یہی ایک مومن کا سچا ایمان ہے. اور اس بات کو سمجھ کے
اس بات کو اپنے آپ سمجھیے، پریکٹیکل ہوئیے، دین پھر اپنے بچوں کو بھی بتائیے. آپ کے بچے ہیں، معصوم ہیں، آپ ان کو سکھائیں گے، وہ بھی سیکھیں گے، اور آپ کے گھر کا جو ماحول ہے سکھ اور شانتی اس میں ہوگی، خوشیاں ہوں گی، اللہ کی رحمت اس میں برسے گی. اور اللہ پاک آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے، سکون دے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ہر مشکل اور ہر پریشانی کو ہماری دور کر دے، اور ہمیں راہ مستقیم پہ رکھے. اور اسی جگہ پھر میں آپ سے ایک بار پھر اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ پھر ایک بار ملوں گی. اور زیادہ سے زیادہ اس بات کو سمجھیے اور سنیے. اور یہاں ایک بار مجھے آپ پھر سے اجازت دیجیے. آپ کی میزبان شائستہ سعید. اللہ حافظ.